अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। अब देखें, कल वाला टारगेट पूरा हो गया। अब अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आज अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। फिर अगली किस्त भी बहुत मज़े की आएगी और लाइक्स इतने ही, यानी 1K। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। नावल का नाम पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश, किस्त 35। बादलों ने आहिस्तगी से आसमान का साथ रात ही छोड़ दिया था। आज सूरज उस आसमानी समंदर पे चमक रहा था, लेकिन उसमें हिद्दत ना थी। उसकी चमकीली रोशनी चार जानिब फैली थी। सुबह का खुमार छट गया तो डाइनिंग में सब एक एक करके आने लगे। लाज को देखकर श्री खुशी से उठी और उसके गले लग गई। कैसी हो? रात को कब आई थी? उसने लाज का गाल चूमा था। लाज ने जवाबी उसका गाल चूमा और उसे फुर्सत से देखा। वो तैयार लगती थी, लेकिन पहले उसने श्री की बात का जवाब दिया। 11 बजे आए थे, आप सब लोग सो गए थे। ये कहते उसका मुंह सा बन गया था। श्री ने नोटिस कर लिया था। उसने लाज को अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाया। तुमने कुछ दिखाना था? लाज ने सर ऐसे हिलाया जैसे उसी इंतज़ार में हो। हाँ ना, ये देखें। उसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल उसके सामने किया। शाह ने मुझे लेकर दिया है। अब मैं शाह से बातें किया करूँगी, बीवियों की तरह। वो बहुत खुश थी। श्री मध्यम सा मुस्काई और कुछ कहती कि तभी डाइनिंग में शाह दाखिल हुआ तो श्री की निगाहें उसके वजूद से उलझ गईं। उसके कलोन की खुशबू उसके अंदर उतरने लगी थी। वो आसमानी ऑफिस सूट में मलबूस था, बाल बफ की सूरत ढले थे। उसकी कुशादा पेशानी दिखाई देती थी। उसकी सियाह आंखें आज भी उतनी ही मखमूर और दिलकश थीं। भरे गालों पे शेव के स्याह बाल थे और ऊपर का होठ मूँछों के भार तले दबा था। ऊंचा लंबा कद और चुस्त पैंट शर्ट से उसका कसरती वजूद वजाहत से दिखाई देता था। इस लिबास में वो बहुत खूबरू लग रहा था। श्री उसे देखने लगी तो उसके लिए तो लम्हे हमेशा की तरह रुक गए। फिर उसे याद आया, जिस राह पे जाना ही नहीं तो उस राह का पूछ के भी क्या करना। उसने सर्द आह भरी और गर्दन मोड़ कर लाज को देखा। तुम्हारा मोबाइल बहुत प्यारा है। उसने मोबाइल उठाकर उसे देखना शुरू कर दिया था। शाह सरबराही कुर्सी पे बैठ गया था। बीजान और फुप्पो कहाँ हैं? शाह ने सवाल किया तो श्री ने उसकी जानिब बगैर देखे जवाब दिया। अम्मी सो रही हैं, उनकी तबीयत नासाज है। और बीजान कह रही थी कि वो नाश्ता कमरे में ही करेंगी। शाह ने सर हिलाया और प्लेट सीधी कर ली। लाज, तुम मेरे पास आओ। उसने लाज को अपने पास साथ वाली कुर्सी पे बुलाया था। वो ये सब जानबूझकर हरगिज़ नहीं करता था। उसे अपनी बीवी की फ़िक्र थी, उसे श्री की भी फ़िक्र थी, लेकिन इन दोनों फ़िक्रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लाज चहकती हुई उसके पास चली गई। थोड़ी देर में साइम भी डाइनिंग में आ गया था। अस्सलाम वालेकुम शाह। उसके सलाम पे शाह ने मुस्कुरा कर उसे देखा। कैसे हो साइम? तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं? साइम हल्का सा मुस्काया। आपको याद था शाह? उसे अच्छा लगा शाह का पूछना। बिल्कुल, तुम मेरे बच्चे हो। मुझे तुम्हारी हर बात याद रहती है। अब बताओ, तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? उसने सवाल करके लाज को देखा। लाज, तुम जाकर अभी श्री के पास बैठो। मैंने साइम से बात करनी है, फिर आ जाना। लाज ने उसे हैरत से देखा। लो, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्यों जाऊँ? शाह ने उसे आंखें दिखाई तो वह चुपचाप खड़ी होकर श्री के पास आ गई। ये ऐसे ही करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। वो आहिस्तगी से श्री के साथ शाह की बुराइयां करने लगी थी। साइम थोड़ा सा झरीब कर उठा और शाह के साथ वाली कुर्सी पे आकर बैठ गया। मुझे सुनाई दे रहा है जो कुछ तुम कह रही हो, उसने गंभीर संजीदा आवाज़ से कहा तो लाज ने उछल कर उसे देखा। मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, फुप्पो की कसम। श्री ने उसके मुंह पे हाथ रखा। लाज, मेरी अम्मी की तबीयत वैसे ही ख़राब है, खुदा का वास्ता आज रहने दो। लाज ने शानें उचका दी। फिर भी जान की खा लेती हूँ, उनकी तो तबीयत ठीक है ना? डाइनिंग हॉल में मौजूद तीनों नफूस ने ही अपना सर पीट लिया। लाज, मुझे अब तुम्हारी आवाज़ ना आ जाए। शाह ने कुछ सख्ती से घूरा तो वो सर झटक कर मुँह ही मुँह पता नहीं क्या कुछ कहने लगी। श्री ने उसका शाना थपका। नाश्ता करो, नाश्ता। वो उसके लिए लुक़मे बनाने लगी थी। शाह साइम से उसके पेपर्स का पूछ रहा था। जब उनकी बातें मुकम्मल हो गईं तो शाह ने लाज को देखा। श्री उसे नाश्ता करवा रही थी।
اس کی توجہ لاج پہ ہی تھی۔ شاہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پھر اس نے صائم اور اپنے لیے ناشتہ نکالا اور وہ دونوں بھی ناشتہ کرنے لگے۔ تبھی اس نے لاج کو کہتے سنا، آپ آج کہیں جا رہی ہیں؟ وہ ناداستہ شری اور لاج کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے جاب کرنے کا سوچا ہے۔ وہ مہوش آئی تھی نا، وہ اسکول میں پڑھاتی ہے، میں بھی اسی کے ساتھ جایا کروں گی۔ آج میرا پہلا دن ہے۔ اس کی تیاری اب شاہ نے نوٹس کی تھی۔ ہلکی نارنجی قمیض کے ساتھ اس نے سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا اور گرد اسکارف لپٹا تھا، گلے میں دوپٹہ تھا۔ اس کا ہینڈ بیگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ وہ نفاست سے تیار ہوئی ایک مکمل ٹیچر لگتی تھی۔ کون سے اسکول میں جانا ہے؟ شاہ کے سوال پہ اس کا دل ڈوبا۔ اس نے شاہ سے نہیں پوچھا تھا، لیکن شاہ سے اجازت لینے یا پوچھنے کا اسے کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کے گھر کی نہیں تھی۔ اتنے عرصے سے ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کے درمیان فرق تھا۔ شری نے دھیرے سے اسے اسکول کا نام بتا دیا تو شاہ کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، وہ تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسکول کیونکہ درمیانے درجے کا تھا، اس لیے شاہ کو وہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں خود کو مصروف کرنا چاہتی ہوں، اس نے پہلی بار شاہ کو براہ راست دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بہت دور تکلیف دکھائی دیتی تھی۔ شاہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ تم آفس جوائن کر لو، لیکن وہاں جانا بہتر نہیں ہوگا، وہ اسکول اچھا نہیں ہے۔ اس نے چائے مگ میں ڈال کر اس میں چینی مکس کی اور لبوں سے لگا لیا۔ میں آفس نہیں آنا چاہتی، اور میں نے بس خود کو مصروف رکھنے کے لیے یہ کام ڈھونڈا ہے۔ اسکول کیسا ہے اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار شاہ سے اتنا بولی تھی، اور وہ بھی اس انداز میں۔ اس نے شاید پہلی بار اپنی بات شاہ کے سامنے رکھی تھی۔ شاہ کو بالکل برا نہیں لگا۔ اپنی بات کہنے کا سبھی کو حق تھا۔ جاؤ گی کیسے؟ اس نے وہ بات ختم کر دی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، سائم بھی ہوگا ساتھ۔ وہ بھی چائے پی رہی تھی۔ لاج ان دونوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ناشتے میں مصروف تھی۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو سائم پہ نظر پڑنے پہ اس نے نیچے نیچے اشارہ کیا۔ سائم نے پہلے اسے نظر انداز کیا، پھر مجبوراً اسے دیکھنے لگا۔ نیا موبائل؟ اس نے اپنا موبائل دکھایا اور لبوں کی جنبش سے اسے بتایا، پھر اسے زبان دکھائی۔ یعنی تمہارے پاس نہیں ہے؟ سائم نے سر جھٹک دیا اور اسے مکمل نظر انداز کرنے لگا۔ لاج نے سر جھٹکا۔ جل ککڑا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھا، دھیان سے جانا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ شری مسکرائی، اس کی مسکان میں کرب تھا۔ آپ کا شکریہ، لیکن اب میں اپنا آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے لے کر آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ سائم چلیں؟ سائم نے سر ہلایا۔ جی چلیں۔ وہ کھڑا ہو کر شری کے پاس آ گیا تو شری باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا اور لاج کو دیکھا جو وہیں کرسی پہ بیٹھی اب اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب مجھ سے بات نہ کریں، سب کے سامنے مجھے نظر انداز کر دیا۔ اب لاج وہ خفگی سے بولی تھی۔ میں نے کب کہا لاج؟ میں تو بس تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے لاج کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی نہیں کی تو بعد میں کرتے، اور مجھے یہ بتائیں، آپ میرے شوہر ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا تھا؟ شاہ نے اسے بھویں اسٹریٹ کر دیکھا۔ لاج اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ وہ شاہ سے حساب مانگتی تھی۔ شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے لاج کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ میں نہیں آ رہی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بابو بات مانتے ہیں، میں سائم سے بات کر رہا تھا، اس لیے تمہیں کہہ دیا تھا۔ اس میں اتنا ناراض نہیں ہونا تھا، یہ تو چھوٹی سی بات تھی۔ لیکن وہ میری جگہ تھی، آپ نے اسے کیوں بٹھایا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ میں اگلی بار تمہاری جگہ پہ کسی کو نہیں بٹھاؤں گا، اب ادھر آؤ۔ اس نے لاج کے وجود میں غیر معمولی بے چینی نوٹس کی تھی۔ یہ بات عجیب تھی، وہ مضطرب لگنے لگی تھی۔ لاج بات مانتے ہیں، میں نے آفس جانا ہے، تم بات نہیں مانو گی تو مجھے دیر ہو جائے گی۔ لاج آہستگی سے اٹھی اور ناراضی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لیا ٹھیک سے؟ اس نے اس کا گال سہلا کر پوچھا۔ جی کر لیا۔ شام کو تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں؟ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ لاج نے آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے دوبارہ ایسے نہیں اٹھائیں گے، مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔
کیا یہ بات اتنی زیادہ محسوس کرنے والی تھی؟ لاج، تمہاری جگہ تمہاری ہی رہے گی، لوگ وقتی آئیں گے، لیکن تمہارا مقام کوئی بھی نہیں لے سکے گا۔ کوئی وقتی بھی کیوں آئے گا؟ جب جگہ میری ہے تو میں ہی بیٹھوں گی۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری جگہ تمہاری ہی رہے گی، کوئی بھی وقتی طور پر بھی اس جگہ پہ نہیں آئے گا۔ اس نے لاج کی ٹھوڑی تھام لی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ لاج نے سر ہلایا تو وہ محبت سے مسکرا دیا۔ میرا اچھا بچہ۔ وہ اگر کمرے میں ہوتا تو لاج کا ماتھا ضرور چومتا، لیکن یہاں کوئی نہ کوئی ملازم آ جا رہا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب تم جا کر کمرے میں آرام کرو، وہ کہہ کر ڈائننگ سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لاج نے پورے گھر کو سنسان پایا۔ شری بھی آج سے گھر پہ نہیں ہوا کرے گی۔ سدرا بھی نہیں آتی تھی، اس کی شادی کی بات چل رہی تھی، اس لیے اسے آنا کم کر دیا تھا۔ اب وہ پورا دن کیسے گزارے گی؟ اس نے سوال پہ اس کا دل اداس ہو گیا۔ پھر اس کی توجہ ٹیبل پہ رکھے اپنے موبائل پہ گئی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ اپنے شاہ سے باتیں کرے گی۔ اس کے پاس تو اب موبائل بھی تھا۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب تک باقی لوگ اٹھیں گے وہ دوبارہ سو لے گی۔ پھر اٹھ کر اس نے شاہ کو یہ بات بھی محسوس کروانی تھی کہ اس نے لاج کو موبائل دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ صبح کی چمک ویسے ہی خوبصورتی سے اسرار صاحب کے بنگلے پہ بھی پھیلی تھی، لیکن اندر کا ماحول خاصا پر اسرار اور یاسیت میں ڈوبا تھا۔ جبین رات سے چپ تھی اور اب بھی ڈائننگ میں وہ بیٹھی ٹیبل کو انگوٹھے سے کھرچ رہی تھی۔ ناشتہ ویسا ہی پڑا تھا۔ اسرار صاحب کا خود بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو مان جانا چاہیے، وہ نہیں مانے گا، وہ ضدی ہے، آپ جانتے ہیں، زیادہ بات بڑھائیں گے تو خود کو نقصان پہنچا لے گا۔ مجھے رات سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے اس کی بات سنی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جبھی ویسے ہی انگوٹھے سے ٹیبل کو کھرچتی بولی تھی۔ اسرار صاحب خاموش رہے، پھر انہوں نے گہرا سانس بھر کر جواب دیا، غلطی میری ہے، مجھے اس سے کبھی اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری محبت میں کمی ہوتی یا میں نے اس پہ سختی کی ہوتی تو وہ آج مجھے دھمکیاں نہ دیتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ایسے ہی زیر کرنے کا سوچا ہے، گھر چھوڑ دینا، گھر سے بھاگ جانا، مرنے کی دھمکیاں دینا، خود کو نقصان پہنچانا۔ وہ شروع دن سے یہ سب کرتا آ رہا ہے اور میں ہر بار اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے محبت۔ جبھی نے چہرہ اٹھا کر اسرار صاحب کو دیکھا۔ کیسے محبت نہ کرتے؟ اکلوتی اولاد تھی ہماری، ایسی اولاد جسے بہت منتوں سے مانگا تھا۔ آپ کو یاد ہے میرے ماں بننے کے چانسز کس قدر کم تھے؟ ہر علاج کروا لیا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے ہماری گود بھری تھی، پھر ہم کیسے اس سے محبت نہ کرتے؟ ہمیں اس کے سامنے قدرت نے بے بس کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اسرار صاحب ہلکا سا ہنسے۔ اب بھی بیٹھ کر دن گن رہا ہوگا، اسے پتہ ہے، ہفتہ 15 دن بس، پھر ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ جب یہ تھوڑا سا آگے ہوئی تو آپ کیوں اسے ہفتہ 15 دن بھی انتظار کروا رہے ہیں؟ مان جائیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرار صاحب سر جھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے خود کو اس سب کے لیے تیار کرنے دو، پھر مان جائیں گے۔ ایک دم سے میں نہیں مان سکتا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، میں کیسے اس محلے یا گلی میں جاؤں گا؟ انہیں سوچ کر ہی کراہت آ رہی تھی۔ وہ اس علاقے کو اچھے سے جانتے تھے۔ تم ویر سے رابطے میں رہنا اور اسے کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ گارڈز میں نے کھڑے کر دیے ہیں۔ مہاویر اس بات سے لا علم ہے، وہ اس کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں فی الحال بے بس ہوں۔ تم کوشش کرو، وہ شاید تمہاری مان کر گھر آ جائے۔ جبھی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں رات سے اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ اس کی ایک ہی ضد ہے، پہلے ایمانے کے گھر جائیں پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ اسرار صاحب کا ناک پھول گیا۔ مجنوں کی اولاد، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، کیونکہ اسرار صاحب بالکل ایسے نہیں تھے۔ وہ کہہ کر آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ جبھی دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے آ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ اپنے سورسز سے ایمانے کا نمبر حاصل کر چکی تھی۔ انہیں پہلے ایمانے کو جاب پہ واپس رکھنا تھا۔ انہوں نے اس کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگا لیا۔ پہلی ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری جانب سے ایمانے بولی تھی۔ ایمانے بات کر رہی ہو؟ جبھی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔
جی پر آپ کون؟ وہ چارپائی پہ بیٹھی بال بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کنگھا تھا اور بال کمر پہ بکھرے تھے۔ میں ویر کی مدر بات کر رہی ہوں۔ ایمانیں ایسے کھڑی ہو گئی جیسے وہ سامنے ہو۔ سلام میم جی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جب ہی بے اختیار مسکا دی۔ کیسی ہو تم؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں دراصل یہ بتانا تھا کہ تمہیں اس آفس سے ایکسپیل اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہی ہوں، تم جیسے ممکن ہو آفس جوائن کر لینا۔ اور ویر تمہیں منع کرے گا لیکن اس کی بات نہ ماننا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن میں اسے منا لوں گی۔ تم آفس آ جانا، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں۔ جبی نے کہہ کر کال بند کر دی تھی اور ایمانیں ابھی تک سناٹے میں تھی۔ اس کا سکوت اس وقت ٹوٹا جب اس کے موبائل پہ میسج بیپ ہوئی۔ وہاں آفس کا پتہ تھا۔ یہ پتہ ان کے گھر کے قریب کا ہی تھا۔ ایمانیں کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ ویر کو بتائے؟ اگر اس کی امی کو برا لگ گیا تو؟ وہ پھر اسے اوور تھنکنگ کرنے لگی تھی۔ وہ دھیرے سے چارپائی پہ بیٹھ کے اس نے کنگھا ایک جانب رکھ دیا تھا۔ ویر کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس کی ممی نے ایمانیں کو آفس بلایا ہے۔ یہ بات اسے اپنی ممی کی زبانی ہی معلوم ہوئی تھی۔ وہ جب اسے کنونس کر رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے تو ان کے منہ سے نکل گیا تھا، آپ نے اسے کال کیوں کی؟ وہ نہیں آئے گی وہاں۔ ویر میں اسے جاننا چاہتی ہوں، میرے ساتھ رہے گی تو میں اس کا نیچر سمجھ سکوں گی۔ ویر نے سر ایسے نامے ہلایا جیسے اس کی ممی سامنے ہو۔ میں نے اسے جان لیا، کافی ہے۔ آپ لوگ وہ کیوں نہیں کر رہے جو میں چاہ رہا ہوں؟ اسے نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ ویر، یہ شادی کا معاملہ ہے، یہ کام اتنی جلدی میں نہیں ہوتے۔ تم بات کو سمجھو، وقت لگتا ہے۔ ممی، میں نے اسے کہا تھا کہ میں رشتہ بہت جلد بھیجوں گا، اور آپ لوگوں نے جیسے ٹھان لیا ہے کہ اب کی بار کسی بڑے نقصان کے بعد ہی آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ جبھی کو اس کی بات نے ہرٹ کیا۔ تم ہمیشہ ہی ہمیں دھمکیاں دیتے رہا کرو ویر، تم یہ غلط کر رہی ہو۔ ویر نے جواب میں کال کاٹ دی تھی۔ اس نے فوراً ایمانیں کو کال کی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایمانیں کے دل کو کچھ ہوا۔ سب ٹھیک تو ہے نا ویر؟ میں تمہیں شام کو بتاؤں گا سب۔ ویر، آئی لو یو پورا بولا کرو۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو ایمانیں بے اختیار ہنس دی۔ اللہ حافظ یار، بات تو مکمل کرو، شام کو، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ ویر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے بہت جلد ماننے والے ہیں، بس تب تک اسے ایمانیں کو روکنا تھا کہ وہ گھر کچھ بھی کہہ دے اور اس کے گھر والے ویر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ شاہ اپنے کام میں بے حد مصروف تھا اور یہ لاج کی پچھلے 1 گھنٹے میں تیسری کال تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ نے کاندھے سے ٹکا کر موبائل کو سنبھالا اور لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کام کر رہا ہوں لاج۔ اس کے لہجے میں بیزاری نہیں تھی، لیکن لاج کو ایسا لگا، آپ میری کال سے تنگ تو نہیں آ گئے؟ شاہ اس کی سمجھداری پہ مسکرایا۔ اس نے ایک پل کے لیے کام چھوڑ دیا۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر وہ بولا، اگر میں کہہ دوں ہاں تو پھر؟ وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ تو مجھے دکھ ہوگا، بس اس لیے میں تنگ نہیں ہو رہا۔ تم کرتی رہو مجھے کالز، میں تمہیں سنتا رہوں گا۔ لاج خوش ہو گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ میں بیٹھی تھی، فارغ بھی جان آرام کر رہی ہیں، پھپھو بھی اپنے کمرے میں ہیں، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ آپ گھر آ جائیں شاہ۔ شاہ اس کی فرمائش پہ چونکا۔ کیوں؟ میں گھر آ کر کیا کروں گا؟ مجھ سے باتیں کیجیے گا۔ شری ہوتی تھی تو ہم خوب ساری باتیں کرتے تھے، اب میں کیا کروں گھر؟ تم ٹی وی دیکھ لو۔ میں دیکھ کر بور ہو گئی ہوں، آپ آ جائیں نا۔ وہ فرمائش سے ضد پہ آ گئی تھی۔ شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں گھر آ جاتا ہوں، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیوں نہیں بھائی؟ مجھے پیار کرنے دینا۔ تم ہی کہتی ہو میرے پیار کرنے سے تم تھک جاتی ہو، تو میں تم سے پیار کروں گا تو تم تھک کر سو جانا، میں کام پہ واپس آ جاؤں گا۔ بتاؤ پھر، اب آ جاؤں؟ لاج کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں آنا، میں بھی شرفا سے باتیں کر لوں گی، اس نے کہہ کر جلدی سے کال بند کر دی تھی۔ شاہ ہنس کر رہ گیا تھا۔ وہ کام کی جانب متوجہ ہوا کہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ بے ساختہ مسکا دیا تھا۔ لاج کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ پھپھو
وغیرہ اٹھ چکی تھی، لیکن تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تو لاج بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی دوپہر کے 12 بھی نہیں بجے تھے۔ شری کے اسکول کی چھٹی میں ابھی وقت تھا اور لاج کروٹیں لے لے کر تھک چکی تھی، اور اب وہ بس زبردستی آنکھیں بند کر کے بیڈ پہ لیٹی تھی کہ تبھی کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو بے ساختہ بیڈ پہ بیٹھ گئے شاہ۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ لاج کا حلق سوکھ گیا۔ آپ؟ ہاں میں۔ وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ کیوں؟ لاج سمٹی۔ تم نے بلایا تھا نا تو آ گیا۔ وہ ایک ضروری فائل گھر بھول گیا تھا، وہ لینے آیا تھا۔ یہ کام ڈرائیور بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے لگا میرا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں نے سوچا اپنی میٹھی سی بیوی کو چیک کر آتا ہوں، اس لیے آ گیا۔ وہ بولتا ہوا ایک دم سے لاج کے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ لاج دیوار سے لگ گئی۔ شاہ نے اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے اور انہیں شدت سے مسل دیا تو وہ سسکاری تھی۔ اس کے لمس میں جنون تھا جو کہ اب ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے گال سہلانے لگی تھی۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کر کے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے اور اسے اپنے قریب کر کے اپنے سینے کے پاس کر لیا۔ ہونے دو، تھوڑا درد تو ہونا بھی چاہیے، ایسے پیار میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن پہ لے آیا تھا، پھر وہ سفر کرتا اس کے دل پہ آ رکا اور شاہ نے لاج کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر قمیض کے اوپر سے ہی اپنے دانتوں کو دھڑکنوں پہ دبا چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ لاج کو تکلیف ہو رہی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ شاہ نے اس کی آواز میں درد محسوس کیا تو وہ اس سے دور ہوا اور اسے اپنے سامنے کر کے بولا، اب تھوڑا سا بیڈ پہ رومانس کر لیتے ہیں، پھر میں نے جانا بھی ہے۔ وہ کہہ کر اسے بیڈ پہ ڈالتا، اپنا کوٹ پھر شرٹ اتار کر اس کے قریب آ گیا، پھر وہ اپنا بیلٹ کھولنے لگا تھا۔ لاج بے ساختہ سمٹ گئی تھی۔ آگے کے مراحل کا سوچ کر ہی لاج کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی کہ شاہ نے اسے ٹانگوں سے تھام کر اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے گرد حائل کیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی دھڑکن پہ تھا اور دوسرا اس کی نازک سی جان پہ، جہاں وہ اپنی انگلیوں سے جنونی دستک دے رہا تھا۔ اس نے لاج کو لبوں کو قید کر لیا تھا۔ لاج کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر جب اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تو شدت جذبات میں آ کر لاج رونے لگی۔ شاہ کو اس پہ بڑی مشکل سے ترس آیا تھا۔ اس نے جب اسے نڈھال ہوتے دیکھا تو اس کا ماتھا چوم کر اسے دور ہو گیا۔ یہ تو بس ٹریلر تھا۔ بیوی رات کو آ کر تمہارے اندر سفر کروں گا تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ لاج کی بھیگی آنکھوں کو صاف کر کے اس نے لاج کا ماتھا چوما تو اس نے ناراض ہونے کے باوجود بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ آپ گندے ہیں، پر تم تو میرا اچھا بیبی ہو جو مجھے اس معاملے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا۔ اس نے سوچا تھا لاج کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تنگ کرے گی، لیکن لاج اس کی ناراضی کے ڈر سے سب کچھ سہن کر لیتی تھی۔ میں نہیں ہوں آپ کا بیبی، تم نہ مانو، لیکن تم میرا ہی بیبی ہو، میرا گندا سا پانڈا۔ آج پہلی بار اس نے لاج کے گال پہ بائٹ لی تھی۔ بہت نرمی سے اس نے وہاں دانت گاڑے تھے۔ لاج اس میں اور مدغم ہو گئی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے تھوڑے سے کام ہیں، پھر آ کر رات کو اپنے بیبی کو پیار کروں گا۔ اس کے لیے چیز بھی لاؤں گا، چاکلیٹ بھی اور آئس کریم بھی۔ وہ اسے چھوٹے بچے کی طرح بہلاتا خود سے دور کر چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی، اسے پینٹ میں کرنے کے بعد اس نے بیلٹ باندھا اور کوٹ پہن کر وہ الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہاں سے مطلوبہ فائل نکال کر وہ محبت بھری نگاہ لاج پہ ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاج نے اس کے جانے کے بعد کمبل کو اپنی اوپر لپیٹ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔